बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और इसमें हम बात करेंगे हसारे गौसिया कादरिया कुतुबिया शरीफ की ज़कात क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप जो हमने हसार पेश किया है जिसको हमारे पीर मुर्शिद ने हवाई दम के नाम पे शाया किया हुआ है, आप इसकी ज़कात अदा करें। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से कतराते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम इसकी ज़कात अदा नहीं करेंगे, हमें आप कोई और अमल करा दें या किसी और अमल की आप ज़कात अदा करवाएं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि हमने रूहानियत को सीखना है और हमारा शौक़ है और हम रूहानियत में आना चाहते हैं, आमाल वज़ाइफ करना चाहते हैं, तो आप हमें आमाल करवाएं। जब उनसे मैं कहता हूं कि आप ये पहले वजीफ़ा करें, तो फिर उनके जहन में ये सवाल आता है कि इसकी पहले ज़कात क्यों ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाकायदा आमिल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो पहले औरात में वज़ाइफ में पड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें कोई अमल करवाएं। तो मैं उनसे कहता हूँ आप इस अमल की ज़कात अदा करें। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी हम ये तो नहीं कर सकते, हम वो अमल करेंगे, उसकी इजाज़त दें जो हम चाह रहे हैं और आप इसका क्यों कह रहे हैं। तो इसकी ज़कात क्यों ज़रूरी है और मैं क्यों कहता हूँ कि आप इसकी ज़कात अदा करें, इसकी वजह है। इसकी वजह ये है, सबसे पहली वजह इसकी ये है कि ये हसार हमारे मुर्शिद का फैज़ है और फिर ये वो वजीफ़ा है, ये वो अल्फाज हैं, ये वो आयात हैं जो कि कुरानी आयात हैं। ये वो वजीफ़ा है जो कुरान व हदीस के मुताबिक है और ये वो अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और ये वो आयात हैं, ये वो सूरतें हैं, वो दुआएं हैं जिनकी फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई है। और इसका फ़ायदा क्या है, देखिए अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये ज़कात अदा करें तो मुझे इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। मुझे ज़ाती तौर पे इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। हमारे यहाँ एक बात मारूफ है, अगर आपने किसी को कोई अमल बता दिया है, आप किसी से कोई अमल करवाएंगे तो या आप किसी को कोई नेकी के काम में लगा देते हैं तो आपको उसका सवाब मिलेगा, बेशक मिलता है, लेकिन उस नेकी का सवाब नहीं मिलता, उस नेकी के अमल पर लगाने का सवाब मिलता है। यानी हमने किसी को कहा कि आप ये नेक अमल करें, उसने कर लिया तो हमें अपनी नेकी का सवाब मिलना है। जो हमने नेकी की कि आप ये अमल करें, उसने किया, तो जो हमने उसको कहा हमें उसका सवाब मिलेगा, जो उसने किया उसे उसका सवाब मिलेगा। हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस बात का शाहिद है। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप ये अमल करें, आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर किसी का ये जहन हो कि अगर मैं ये अमल करूँगा, मैं ये वजीफ़ा करूँगा, इसके साथ कारी साहब को कोई फ़ायदा होगा, कारी साहब के पास कोई मुवक्किलात आएंगे, जिन्नात आएंगे, या उनकी रूहानियत बढ़ेगी, या उन्हें कोई फ़ायदा मिलेगा, या हम अमल करेंगे और इसका लुत्फ़ कारी साहब उठाएंगे, तो ये बात बिल्कुल भी खिलाफ क़यास है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आपने अमल करना है तो आपको ही उसका फ़ायदा होना है। और फिर हम ये अमल करवा के आपसे कोई फ़ीस तो नहीं ले रहे, हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगे, हम तो कह रहे हैं कि हम आपको ये अमल करवाते हैं, आप करें, हम कुछ नहीं आपसे ले रहे हैं। तो फिर अगर आप फिर भी आप ना करें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। फिर वो अमल कि जो कि बेहतरीन अमल है, वो अमल है कि जो बेहतरीन हसार है, वो अमल कि जिसके बाद आप रूहानियत में बाकायदा तौर पे दाखिल हो जाएंगे। हम एक शख्स को कहते हैं कि आप ये वजीफ़ा करें और वो वजीफ़ा करने के लिए बैठ जाता है। अब वो हसार करेगा अपनी मर्ज़ी का और उसको दौरान वजीफ़ा अगर कोई मसला हो जाता है, रजत हो जाती है, उसके ऊपर हमला हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है, उसके घर वालों का नुकसान हो जाता है, किसी और का हो जाता है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो फिर अगर वो कामयाब नहीं होता है तो फिर तो आपने हमें ही गालियाँ निकालनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपना हसार मजबूत करें। देखिए अमलियात की दुनिया में कामयाब इंसान वो है जिसका हसार टाइट है, जिसका हसार कायम है, जिसका हसार मजबूत है। जिसका हसार मजबूत नहीं वो कामयाब नहीं हो सकता।
تو کبھی بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ بارڈر پہ بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ میں نے اپنی سیفٹی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، تو وہ انسان موت کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں کرے گا۔ تو یہ جو روحانیت ہے، یہ جو اعمال ہیں، یہ جو وظائف ہیں، یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ جنگ میں بیٹھے ہیں، آپ بارڈر پہ بیٹھے ہیں، گولی چل رہی ہے، بارود آ رہا ہے، اور کیا پتا کہ کس وقت کدھر سے کوئی چیز آئے اور آپ کو ایسے ٹچ کرے کہ آپ کا وہ نقصان ہو جو آپ نے کبھی سوچا نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ دعائے سیفی شریف مجھے 1 سال ہو گیا ہے پڑھ رہا ہوں، اس کے موکلات سے میری بڑی قربت ہے، بڑی محبت ہے، بڑا انس ہے، بڑی باتیں ہوئی ہیں، اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں۔ انہوں نے بہت سارے میرے کام بھی کیے، لیکن ایک دن میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اچانک ہی میری تھوڑی سی آنکھ لگی اور ایک کھائی نما، ایک کھڈا کہہ لیں، اور وہاں سے گزرنا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے گزر جائیں، تو مجھے تو نہیں پتا تھا بھی یہ کیا چیز ہے، تو میں وہاں سے گزر گیا اور میں بچ کے سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر گیا۔ جب میں گزر گیا تو پھر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے گزرنا بڑا مشکل تھا، یہاں سے صرف وہی بندہ گزر سکتا ہے جس کو مولا علی علیہ السلام چاہیں، وگرنہ یہاں اس کھائی میں بڑے بڑے عمل گرے ہیں اور ان کے اعمال ضائع ہوئے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ یار سچ ہی کہتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، روحانیت کسی پر ترس نہیں کرتی۔ ایک تو روحانیت ہوتی ہے نا، جروح کی طاقت ہوتی ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے جو اعمال میں جنات ہوتے ہیں، موکلات ہوتے ہیں، آوان ہوتے ہیں، تو یہ کسی کے بھی سکے نہیں ہوتے ہیں، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ جب ان کا بس چلے گا، انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا۔ تو جو آپ کی اپنی روحانیت ہے نا، اپنی چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کے لیے خطرہ ہے، حالانکہ اس سے زیادہ وہ ہے جو آپ کی نہیں ہے۔ جب آپ اعمال کریں گے، علاج کریں گے، کسی کا آپ دم کریں گے، تو پھر تو آپ نے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دشمنوں کو چھیڑنا ہے۔ اور میں کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ میں نے کیس 3-4 حل کی ہے اور میری کیا حالت ہوئی ہے، اور کتنا مشکل ہوتا ہے کیس کرنا اور پھر ان سے بچ کر نکلنا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے پیارے، میرے محبوب، میرے صاحب، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، آپ اپنا حصار مضبوط کریں، اپنے مرشد سے حصار لیں، اپنے استاد سے حصار لیں، اپنا حصار مضبوط کریں۔ جب تک آپ کا حصار قائم نہیں ہوگا تب تک آپ روحانیت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں تو پھر آپ اس کو کریں، آپ کو اس کی برکت ملے گی۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے۔ تو اپنا فائدہ جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اور کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنا تو احساس کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کے لیے ہے، آپ اس کو ضرور کریں، اور اس کی بڑی برکت ہے۔ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو آپ کو اس کے اتنے فائدے ہونے ہیں کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جس طرح میں نے پڑھا ہے اس طرح آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اس کو صبح شام ایک مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، صبح اٹھیں آپ اس طرح پڑھیں، شام سوتے وقت پڑھیں، آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، کہیں بھی جائیں کسی بھی جگہ پہ آپ اتنا پڑھیں اور اس طرح پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ ہر قسم کے جو منفی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے اور آپ کو اس کی پوری اجازت ہے پھر آپ اس کے ساتھ دم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی یہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو شفا ہوگی۔ باقی اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اپنا حصار کریں گے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ایک جو دانہ ہے وہ تسبیح کا آپ پھینک دیں گے۔ تو اس طرح آپ اس کو 313 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اگر آپ اس کو سنگل پڑھیں تو آپ اس طرح پڑھ دیں، اور اگر آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فواحد الکافرین امہلہم رویدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فواحد الکافرین امہلہم رویدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فواحد الکافرین امہلہم رویدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اتنا پڑھ کے آپ ایک دانہ پھینک دیں۔ تو اس طرح آپ ایک تسبیح اس کی نکال لیں صبح اور ایک آپ نکال لیں شام۔ میں اس کی صبح اور شام ایک تسبیح نکالتا رہا ہوں 41 دن تک، تو آپ یا تو صبح شام اس کی ایک نکالیں یا پھر ایک ہی ایسے نکال لیں، اور یا پھر آپ اس کو سنگل
313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو آپ نے حصار کی نیت سے پڑھنا ہے، تو 41 دن کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو بھی عمل کریں گے، عمل آپ جو بھی کریں، حصار آپ نے اس کا کرنا ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، پھر یہ آیات پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور اپنا چاقو ہے، چھری ہے، اس کے حساب سے آپ بیٹھیں، اور آپ اس کے بعد اپنا جسمانی اثار بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے میں باقاعدہ چھری کے ساتھ، چاقو کے ساتھ اثار کرتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب میں اتنی چیزیں جب آتی تھی تو میں نے کئی دن تک میں نے اپنی چاروں طرف چیزیں رکھی ہیں، یعنی لوگ جو اثار کرتے ہیں نا، سامنے چھری ہے، چاقو ہے، اس کو ایسے لاتے ہیں، اپنے گرد اثار لگایا اور سامنے لا کر اس کو لگا دیا، اگر کچی زمین ہے، پکی زمین ہے تو رکھ دیا۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پکی زمین ہو، فرش ہو، تو وہ ایک کسی چیز میں مٹی ڈال کے بوتل وغیرہ میں رکھتے ہیں اور اس چاقو کو، چھری کو لا کے اس مٹی میں ایسے لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے جب میرے اوپر یہ سارے معاملات ہوئے اور جب میں یا ذل جلال والاکرام کا باموکل وظیفہ کر رہا تھا، تو اس وقت اتنا حملہ تھا کہ میں کہتا کہ یہ چھری تو سے سامنے ہے، پیچھے سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، تو کیا بنے گا؟ تو پھر میں نے اپنی چاروں طرف لوہے کی، میرے پاس ایک بہت موٹا ایک جو ہے وہ سریا تھا، اور وہ 4 انچ سے بھی زیادہ، 8 انچ کا سریا، جو کہ لینٹر میں ڈالنے کے لیے ہم جو پلر بناتے ہیں درمیان میں، اس میں ہم نے جو ڈالا تھا، تو اس کے میں نے پھر 4 اس کے میں نے کیل نما چیزیں ہم نے بنائی ہوئی تھی اور میرے پاس پڑی تھی، تو میں نے ایک سامنے رکھی، ایک ادھر رکھی، ایک ادھر رکھی، ایک اپنے پیچھے رکھی، اور پھر میں نے پڑھائی کی۔ اور آج الحمدللہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا چاقو تو ہے، لیکن میں اس کو سامنے ویسے رکھ لیتا ہوں، کبھی میرے پاس ایک چھوٹا سا بکسا ہے، اس پہ رکھ لیتا ہوں، اور میں صرف پڑھتا ہوں، پڑھ کے اپنا جسمانی اثار کرتا ہوں اور اس کے بعد بیٹھا رہتا ہوں۔ یعنی میں نے ابھی وہ اثار بھی کبھی نہیں، صرف جسمانی اثار کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں آتی، حالانکہ یہ بڑا مشکل ہے۔ اب میں 4 پائی بیٹھے، پہلے زمین پہ بیٹھتا تھا، 4 پائی پہ بیٹھتا ہوں۔ ایک تو عمل کیے ہیں کہ میری 4 پائی کو تھوڑا ایسے حرکت ہوئی ہے، لیکن کہ وہ میرے پاس نہیں آئی، مطلب کہ اللہ کے حکم سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اثار قائم ہوگا، آپ جتنا بڑا وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کا اثار ہی قائم نہیں ہے، آپ کا ڈر ہی نہیں نکلا، سب سے بڑی چیز ہے آپ اپنے اندر کا ڈر ختم کریں گے۔ ڈر بڑا مشکل ختم ہوتا ہے، یہ ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈر جو ہے یہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو ڈراتا ہے کوئی چیز آگے تو کیا ہوگا، یہ جیسے شور ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، یہ آواز آئی تو کیا، کوئی ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اوپر دیکھا، ادھر دیکھا۔ میرے ساتھ یہ چند کل واقعہ ہوا ہے، میں پڑھائی کرنے بیٹھ گیا، اب میں نے ایک چھوٹی سی اپنی کٹیا بنائی ہوئی ہے، تو اس پہ میں بیٹھا تھا، اور اس کے اوپر میں نے سردی سے بچنے کے لیے ایک قالین ہے اس کو ڈالا ہوا ہے، تو وہ اوپر سے کھر کھر کی آواز آ رہی، زیادہ ہی آواز ہے۔ میں نے کہا یار چیزیں آتی تو ہیں، آوازیں تو آتی، لیکن اتنی تو نہیں۔ تو پھر میں نے کہا آنکھیں میں نے بند کی، میں آتی رہی پھر میں کہا پتا تو کروں کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا ہلا، تو میں نے جب اس کو نیچے سے کھڑے ہو کے آج کے تو وہ بلی تھی، یعنی وہ اوپر چڑھ گئی تھی۔ ممکن ہے کہ بلی وہاں وہ چیزیں بلی بن کے بھی آ جاتی، بہرحال یہ بلی سی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کو نہیں نیچے اتارتا تو چونکہ وہ ایک مثلا کہ کمزور سا ہے، صرف میں نے اس طرح اس کے بانس رکھے ہوئے، اوپر میں نے اس پہ قالین ڈالا ہوا ہے صرف سردی سے روکنے کے لیے، تو وہ نیچے گر جاتی، میرے اوپر آ کے گرتی۔ لیکن مطلب کہ ڈر نہیں مجھے لگا کہ وہ اتنی دیر اوپر چلتی پھرتی رہی، شور کرتی رہی، لیکن ڈر نہیں تھا۔ تو جب آپ کا ڈر ختم ہوگا تو پھر آپ کا عمل اصل میں جاری ہوگا، اور جب آپ کا حصار قائم ہوگا پھر آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو ہم آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی کیئر کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ایک اچھی چیز دے رہے ہیں، تو آپ کو یہ چیز لینی چاہیے، اپنے آپ کو عمل میں لانا چاہیے۔ اور یہ وہ ہے، دیکھیں کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جنتر ہے، یہ منتر ہے، یہ آپ بتائیں یہ کیسے پڑھنا ہے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کا کلام پڑھیں، اللہ کا نام پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ نہ ہو؟ یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن اگر نہیں ہوتا ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا، تو آپ کو ثواب تو ملے گا نا، جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب تو ملے گا، عبادت تو آپ کی شمار ہوگی۔ اور اگر آپ کو منتر پڑھ رہے ہیں، کوئی جنتر پڑھ رہے ہیں، کوئی تنتر پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر کام بھی نہیں ہوتا تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔
تو وہ عمل کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے نام پڑھیں. یہ ساری چیزوں کو میں نے جو ترک کر دی ہے، اور جو بھی مجھ سے بات کرتا ہے مجھ سے جس حد تک ہوتا ہے میں کہتا ہوں ان چیزوں کو ترک کر دیں. آپ کو ان کا فائدہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مستقل فائدہ اسی چیز میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے. اور میں نے الحمدللہ ایک عمل شروع کیا ہوا ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 45 کا، فقطیہ دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، اور اس کی زکوٰۃ جاری ہے. آپ اس کے ساتھ ایک اور میرے دوست ہیں اور وہ ایک عمل اس کے ساتھ ملا کے کر رہے ہیں. اب میں نے اس کو بھی ایڈ کر دیا، لیکن یہ بہت طویل ہو گیا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی تعداد پوری کر لوں. اگر اس طرح ہو جائے تو اس طرح، اگر سمپل ہو جائے تو اس طرح. باقی جو عمل ہے وہ اس طرح ہے. اس کی زکوٰۃ کی میں نے بھی نہیں ادا کی ہے، کر رہا ہوں. اجازت بھی میں کسی کو نہیں دے رہا ہوں، اسما ہے. تو اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے وہ ضرور بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل میں کر رہا ہوں مجھے کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن یہ ابھی جاری نہیں ہو رہا ہے. جس طرح میں چاہ رہا ہوں اس طرح وہ چیزیں، وہ سارا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں قبرستان میں جا کے کروں، لیکن میرے گھر والے مجھے جانے نہیں دیتے. تو اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کلام اور اپنے ناموں کی برکات عطا فرمائے. اور عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عمل یہ ہے، یا قابض یا قہار یا جبار یا منتقم یا مبیت ترمیہم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.